असल नाज़रीन प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। हमेशा दहशतगर्दी जे हवाले सां पाकिस्तान जी हिकिड़ी ओपन पॉलिसी रही आहे। बार बार अफ़गानिस्तान जी हुकूमत खे सबूत फराम कया विया ऐं ॾसियो वियो त काथों दहशतगर्दी थिए पई ऐं ओॾो कार्रवाई न थियण ते पाकिस्तान कार्रवाई कई आहे। कंहिं अफ़गान शहरनि खे टारगेट न बणायो वियो आहे। मुल्क जे अंदरि मैशियत जे हवाले सां सभु सियासी जमातूं जेके इक़्तिदार जे अंदरि आहिनि यानी कि इक़्तिदार जे भाईवार आहिनि ऐं हुकूमत में आहिनि चवनि थियूं त मैशियत बहितर थिए ऐं हुकूमतूं ठही चुकियूं आहिनि ऐं अवाम खे रिलीफ खपे। मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली मोहतरम जनाब एंथनी नवीद साहब मेरे साथ हैं। जनाब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। साईं बहुत शुक्रिया। आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है आवाज आपकी। एंथनी साहब आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आ रही है भाई आवाज आपकी। और दूसरी तरफ मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान हैं MNA रह चुकी हैं PTI से ताल्लुक है नुसरत वाहिद साहिबा। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया। आवाज ठीक कर ले थोड़ी सी। नवीद साहब क्या कहेंगे जिस तरह दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं हालिया, इससे एक टेंशन तो बढ़ी है। पाकिस्तान की फौज एक अजीम फौज है, उसने जवाब दिया है, दहशतगर्दों को टारगेट बनाया है, क्या कहेंगे? मेरे साहब सबसे पहले तो देखिए बात यह है कि पाकिस्तान आपको पता है कि बड़ा अमन पसंद मुल्क है और उसने हमेशा से अपने जितने भी हमसाया ममालिक है उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने की बात की है और उसके लिए हमेशा जो भी अमली इकदाम हैं वो भी उठाए जाते हैं। और फिर इसी तरीके से हमेशा से यही ख्वाहिश होती है कि हमारी जो सालमियत है, दाखिली मामलात हैं, उसमें ना मतलब हम किसी के मामलात में मुदाखलत करें, ना कोई हमारे मामलात में मुदाखलत करे। तो सबसे अच्छी बात आज़ाद खुद मुख्तार रियासतों की यही होती है। और अगर उसमें कहीं पर कोई आपको कोई ऐसा अमल नजर आता है जिससे आपकी जो सलामती है, आपका अमन व अमान है, वो अगर खतरे में जाता है तो फिर जाहिर है वो तो सबको हक हासिल है कि वो अपने हक का इस्तेमाल करे और अपनी मुल्की सलामती के लिए और अमन व अमान के लिए जो जरूरी इकदाम हैं वो करने चाहिए। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, करना ही चाहिए। एसपी साहब आपको खुद पता है कि पूरी गवर्नमेंट माजी में इस तरह नहीं रहा, काफी पॉलिसीज पे चेंज होते थे, स्टेटमेंट चेंज होते थे। मोहतरम जनाब सदर पाकिस्तान मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, पूरी गवर्नमेंट जो है अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं, उनके एक्शन के साथ खड़ी हैं। जिस तरह जवाब दिया गया, जिस तरह आर्मी के सोल्जर्स और अफसरान को शहीद किया गया, क्या कहेंगे? देखिए बात यह है मेरे भाई कि मैंने जैसे आपसे बात किया कि कोई भी पाकिस्तानी हो, उसमें आप भी शामिल है, मैं भी शामिल हूँ, और जिसके पास अगर कोई हुकूमती होता है, ये नहीं भी है, हम सबकी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हम जो है वो अपने मुल्क के दिफा के लिए जहां हमारी जरूरत होगी हम जो है वो पेश हों। इसी तरीके से जाहिर है जो मुल्की सलामती के इदारे हैं उनकी भी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि सरहदों की हिफाजत करे और मुल्क में अमन व अमान को जो है वो यकीनी बनाए। तो जो अनासिर अंदरूनी या बैरूनी तौर पर अगर मुल्की सलामती के वो खिलाफ काम करते हैं तो उनसे सख्ती से निपटना चाहिए और जैसे माजी में भी होता रहा है कि और हमारे इदारे जो हैं उनसे सख्ती से भी निपटते हैं। और जहां तक बात है हमारे अफवाज पाकिस्तान के जवानों की, जिस तरीके से वो पैदर पे हम देखते हैं कि दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं, तो उनका किरदार हमेशा से जो है वो बहुत एक मुस्बत रहा है। और जो पाकिस्तानी अवाम है वो भी अपनी अफवाज के साथ जो है वो शाना बशाना माजी में भी खड़ी रही है, आज भी खड़ी हैं। और जहां भी मुल्क की सलामती का कोई ऐसा हम वाकया अगर खुदा न खास्ता अगर होता है तो अवाम अपनी अफवाज के साथ हैं। अहम मसला आपको खुद पता है दहशतगर्दी और सेकंड पे मैशियत आपकी। जिस तरह डोनाल्ड लू की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने गुजरी, PTI जिस तरह एहतजाज कर रही है, जिस तरह के बयानात IMF के दफ्तर के बाद जो चीजें हुई वो आपके सामने है। मैशियत सबसे बड़ी प्रायोरिटी है रियासत की, मुल्क की, हुकूमतों की, क्या कहेंगे? मीर साहब ये बड़ी ही एक तकलीफनाक एक अमल होता है कि आप मुल्क की जो है वो मैशियत के खिलाफ
یا جو ایک نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے اس کے خلاف آپ کی ایکٹیویٹیز ہوں، چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، وہ کبھی بھی عوام کے جو ہے وہ مفاد میں نہیں ہوتا. یہ تو میں کہوں گا کہ یہ بیسیکلی ایک پولیٹیکل میچورٹی کی بات ہوتی ہے، پھر نیشنلزم کی بات ہوتی ہے. دو کہ میں اور آپ کو وہ اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم نیشنلزم کے کوئی سرٹیفکیٹ جو ہے دے سکیں، لیکن ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. ہمیں سمجھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اور پھر اکارڈنگلی اس پہ پھر ایکٹ بھی ہونا چاہیے. صحیح. آپ ٹیلی فون لائن پہ رہیں. نصرت بھائی صاحبہ، معیشت کے حوالے سے جس طرح پی ٹی آئی کے اوپر تنقید کی جا رہی، آج بھی بڑے اسٹیٹمنٹ آپ کی نظر سے گزرا کہ جس طرح ان کا احتجاج ہے اور جس طرح آئی ایم ایف کے سامنے جس طرح خط لکھا گیا، ڈونلڈ لو نے آج اس کو کلیئر بھی کیا ہے کہ ہم اس کے پیچھے نہیں تھے، نہ ہم نے کچھ ایسا کیا، نہ ہم نے کوئی حکومت گرائی یا ایسی چیز کی. کیا کہیں گی نصرت بھائی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ امتیاز صاحب آپ کا کہ آپ نے پروگرام مجھے لیا. دیکھیں ڈونلڈ لو صاحب کے کل سارا لائیو میں نے دیکھا ہے اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کی ہے کہ یہ وہاں پہ بالکل اس کو اسموتھ لے کے جا رہے تھے چیزوں کو، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. ہاں کچھ حصوں میں تھوڑی سی بے ایمانی ہوئی، ہاں لیکن حکومت نے سارے صوبوں میں اپنی اپنی پارٹی نے بنا لی ہیں اور سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے، بہت ٹھیک ہے. الیکشن بہت اسموتھ ہوئے، بہت اچھے ہوئے الحمدللہ. الیکشن فارم 45 تک بالکل اسموتھ ہوئے، بہت ایمانداری سے ہوئے. وہ تو فارم 45 کے بعد ان کے ہوش ٹھکانے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا بھائی، ہم نے تو پارٹی بھی توڑ دی تھی، نام بھی لے لیا تھا، ان کے لیڈر کی شکل تک نہیں دیکھ سکتے، اس کی جھلک نہیں دیکھ سکتے، اس کی بات نہیں سن سکتے. یہ تو پارٹی ٹوٹ پھوٹ گئی ہے. ہم نے تو ویسے ہی اس کو کسی کو چمچہ دے دیا، کسی کو جوتا دے دیا، کسی کو بیگن دے دیا، کسی کو کیا کسی کو کیا. تو یہ ان کو کون ووٹ دے گا؟ یہ تو ہارے ہوئے لوگ ہیں. لیکن عوام نے بتا دیا کہ ہم ہارے ہوئے لوگ نہیں ہیں. انہوں نے فون کر کر کے جو لوگ نہیں پڑھے لکھے تھے انہوں نے ہر ایک کو فون کر کے پوچھا کہ ہمارے علاقے کا سائن کیا ہے، ہمارے علاقے کا سائن کیا ہے، اور جا کے ووٹ دیا. اور الحمدللہ آپ دیکھ لیں کس طرح 80% سب لوگ جیتے ہوئے. اس کے بعد جب ان کو ہوش ٹھکانے آئے فارم 45 کے بعد کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو دیکھے ہی نہیں، ہم تو سوچ رہے تھے کہ یہ تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جب ایسا ہو گیا تو اب کیا کریں گے؟ چلو جی اب وہاں پہ رزلٹ رکتا ہے اور پھر فارم 47 بننا شروع ہوتے ہیں اور فارم 45 میں بےایمانیاں ہوتی ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ 1 تو 7 میں 7 کو 9 میں اور اسی طرح 3 کے آگے 1 لگا کے 13,000. تو سب بے انتہا بےایمانیاں ہوئی، بے انتہا بےایمانیاں ہوئی اور آخرکار گورنمنٹ بن گئی جو کہ یہ مسٹر لو چاہتے تھے کہ ایسی گورنمنٹ بن جائے، ہم آپ کو انعام دیں گے. انعام تو پہلے بھی دے چکے تھے. پی ٹی ایم 1 جب حکومت میں آئی ہے تو وہ انعام ہی تھا، اس کے علاوہ اور کیا تھا. اور پھر اس کے بعد ان کی جو کیئر ٹیکر حکومت تھی وہ انہی کے ساتھی تھے. اب پھر آ گئے یہ لوگ دوبارہ. تو آپ دیکھ لیں 7% پہ چلنے والی اکانومی کو یہ 0 پہ کس طرح لے کے گئے. اور اس کے بعد کیئر ٹیکر حکومت نے جو تماشے لگائے، اب وہی لوگ اس میں بھی شامل ہیں اور انہی کے ساتھی. ظاہر وہ پہلے بھی انہی کے ساتھی تھے، ہر ایک کو پتہ تو تھا. لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ اب کیا ہونے والا ہے. وہ تو زرداری صاحب سے جا کے ادھر بیٹھ گئے ہیں صدر مملکت کی سیٹ پہ اور موسٹ پرابلی 4 صوبوں کی گورنری بھی وہ لیں گے اور سینٹ کا چیئرمین بھی انہی کا ہوگا. تو وہ بالکل آرام سے اپنا کام کر رہے ہیں. سارا جو گند ہے نا وہ ان کے اوپر آئے گا، نون لیگ کے اوپر. آپ دیکھیے گا ان کا کیا حشر ہونے والا ہے، کیا ان کے ساتھ لوگ سلوک کریں گے اور کیا کیا کچھ ہوگا. تو زرداری صاحب ایسے ہی بہت سمجھدار ہیں، تو انشاءاللہ وہ سمجھداری سے کام لیں گے اور ان کو بالکل ڈبو دیں گے. جی میڈم نے آپ کو پتا ہے کہ نصرت بھائی صاحبہ کھل کے بات کرتی ہیں. اینتھنی نوید صاحب تعریف بھی ہوتی ہیں تو کھل کے کرتی ہیں اور تنقید ہوتی ہے کہنے بڑی سمارٹ موو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، ان کی قیادت کی. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ سوری سر دوبارہ بتائیے گا، میں آپ کا سوال نہیں سمجھ سکا. کہ زرداری صاحب کی قیادت کی، پیپلز پارٹی کی قیادت کی بڑی سمارٹ موو ہے، کیا کہیں گے؟ کون سی، کس حوالے سے؟ سارے آئینی عہدے پہ لے لیے، گورنمنٹ کا حصہ بھی نہیں ہے. نہیں تو اس کو مطلب آپ یہ تعریف میں بات کر رہے ہیں یا کوئی کسی اور حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ اس کو اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ نون لیگ کو ساری چیزیں گلے پڑ جائیں گی، پیپلز پارٹی کو کچھ نہیں. دیکھیں آپ نصرت واجد صاحب میرے لیے بڑی قابل احترام ہے. تو دیکھیں اسمارٹ لوگ ہمیشہ اسمارٹ موو کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر یہ اسمارٹ موو آپ اس کو اس طریقے سے اگر بات کریں کہ وہ فورسز جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کی ترقی کا سبب بنی ہیں اور وہ قوتیں اگر مل کر حکومت سازی میں آتی ہیں
اور حکومت چلاتی ہیں اور جو چیلنجز اس وقت حکومت کو درپیش ہیں، جن میں سب سے جو ہے وہ اول جو ہے وہ ملکی معیشت ہے، تو نصرت بھائی جی صاحبہ کو یہ بات یاد، میں یہ اپنا ہمبلی یہ یاد دلاؤں گا کہ جب یہ بھی اسمبلی میں ہوتی تھیں تو اس وقت بھی یہی زرداری صاحب تھے جنہوں نے کہا تھا کہ آئیں مساق معیشت کریں، ہم آپ کو معیشت پہ سپورٹ کرنے کے لیے، ایک نیا مساق کرنے کے لیے ہم ریڈی ہیں، اور انہوں نے ہر طریقے سے اپنی جو ہے وہ سپورٹ کو جو ہے وہ پیش کیا تھا۔ اب اگر یہ ملکی مفاد کو اس طریقے سے مقدم نہیں جانتے تھے، انہوں نے اگر اس وقت مساق نہیں کیا تھا، تو آج اگر ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتوں نے مل کر نہ صرف اقتدار میں شراکت کے فارمولے کو طے کیا ہے، اور اس کا جو ہے وہ اب آپ دیکھیں گے جب امپیکٹ آئے گا، ملکی معیشت صحیح سمت میں چلے گی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی، اس کی وجہ سے اگر پاکستانی عوام کو معاشی طور پر جو پچھلے حکومت نے جو تحفے میں یہ مہنگائی دی تھی، لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے تھے، اگر اس میں صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، دو بڑی سیاسی جماعتیں یا ان کے جو اتحادی مل کر اگر وہ دلدل سے نکال لیتے ہیں، تو میرا خیال ہے جو سیاسی جماعتیں اس وقت حکومت کا حصہ نہیں ہیں، ان کو بھی اپنا تعاون جو ہے وہ پیش کرنا چاہیے، مل کے پاکستان کی ترقی کی بات کرنی چاہیے۔ تو اس سمارٹ موو کو یہ بھی حصہ بنے، کس نے کہا کہ اس کا حصہ نہ بنے؟ ایک چیز، دوسری چیز انتھنی صاحب، دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ جس طرح وہ کہہ رہی ہیں چوری ہوا۔ ایک بات آپ کو پتا ہے کہ اس ملک کے اندر آر ٹی ایس کی بھی بات ہوئی، محترم جناب آصف علی زرداری صاحب ڈی آر او کی بھی بات کرتے تھے، یہ تو ماضی کا آپ کو پتا ہے کہ جو جیتنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا، جو ہارتے ہیں کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوا۔ اس کے اوپر بھی جواب دیں نصرت بھائی صاحبہ کو۔ دیکھیں، آپ کے کہنے پہ میں جواب دے دیتا ہوں، میری بہن ہے بڑی، لیکن ادروائز میں جواب تو نہیں دے سکتا ان کو، اور نہ ہی میں اس کا پابند ہوں۔ ان کو جواب لینا ہے تو ملکی اداروں سے جا کے جواب لیں، ان کو اعتراض ہے تو ملکی اداروں میں جا کے اپلیکیشن کرے، عدالتیں کھلی ہوئی ہیں، یہ گئی تھی پشاور ہائی کورٹ سے جا کے فیصلہ لینے کے لیے ریزرو سیٹس پہ، کیا جواب ملا ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے جو وکلا نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اگر ان کی اپنی لیڈرشپ بھی ان کو صحیح سمت نہیں دکھاتی، صحیح رستہ نہیں دکھاتی، تو بھائی یہ اپنے لوگوں سے سوال کرے نا، جو اس وقت ان کو مس لیڈ کر رہے ہیں، جو مس گائیڈ کر رہے ہیں، جو ان کو خود جو ہے وہ سارے ان فیصلوں پر وہ لے کے جاتے ہیں، جس سے ان کو جو ہے نا کہیں خدا نخواستہ میں بڑی معافی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کو شرمندگی کا سامنا اٹھانا پڑے، تو یہ ان کے گھر کا مسئلہ ہے۔ یہ اپنا گھر کو پہلے سیدھا کریں، پھر دوسروں پہ انگلی اٹھائیں۔ ان کو اعتراض ہے الیکشن کے اس کے کسی بھی نتائج پہ، تو جائیں، عدالتیں کھلی ہیں، عدالتیں ان کو وہ میرا خیال ہے کہ جو پروسیجر ہے، جو لا ہے، اس کے مطابق فیصلے دے رہی ہیں، لیں فیصلے وہاں سے، ہمیں کیا اعتراض ہے اس پہ۔ انہوں نے ایک ریکاؤنٹنگ کی گجرانوالہ میں، یہ ریکاؤنٹنگ میں ہار گئے، اب اس پہ بھی ان کو اعتراض ہوگا، اب انہوں نے کہا ہم نے جی ریکاؤنٹنگ ہی نہیں کرنی۔ تو بھائی اعتراضات تو ہمیں بھی ہیں، ہم نے بھی مطلب کہا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر ہمیں بھی اعتراضات ہیں، لیکن ٹھیک ہے، ایک جمہوری عمل کو، ایک تسلسل کو آگے بڑھنے دیں، اور جو آپ کے ملک میں مروجہ قوانین ہے اس کے مطابق آپ انصاف کے اصول کے لیے ان اداروں کے پاس جائیں۔ اس میں شکایت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر عوام نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے، عوام نے آپ کو ووٹ نہیں دیا، تو بھائی آپ برداشت کریں، آپ کام کریں، یہ 4 سال آپ کے پاس ہیں، 5 سال ہیں، عوام کی عدالت میں آئیں، معافی مانگے لوگوں سے، لوگوں کی خدمت کریں، تو ہو سکتا ہے لوگ آپ کو دوبارہ اپنے سر کا تاج بنا لیں۔ نصرت بھائی صاحبہ، ادارے، عدالتیں، آپ جائیں ان کے پاس اور آپ کی جو بھی یعنی کہ شکایات ہیں، تحفظات ہیں، جو الزامات ہیں، آپ اپنے آپ کو وہیں پروف کریں، ایک چیز۔ دوسری چیز، اسمبلی کے اندر رہ کر تنقید کریں، اپوزیشن کا کردار ادا کریں، کیا کہیں گی اس پہ؟ عوام نے ہمیں ریجیکٹ نہیں کیا، عوام نے ہماری پذیرائی کی ہے، اس طرح پذیرائی کی ہے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، کسی خام خیال بھی نہیں تھا، اسی لیے تو فارم 45 تک سارے سوئے رہے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ان کو کون ووٹ دے گا، ان کا تو لیڈر اندر بند ہے، ان کا تو کوئی ہے ہی نہیں جو آرگنائز کرے پارٹی کو۔ لیکن آپ جو کہتے ہیں نا، ایک آپ کا پلان ہوتا ہے اور ایک اللہ کا پلان ہوتا ہے۔ اللہ کا پلان جب ان کو نظر آیا تو ان کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے، فوراً جو شروع ہوا ہے وہ وہاں سے لے کے وہاں تک جی سارے فارم 45 کو چینج کیا جا رہا ہے، جی فارم 47 آ رہا ہے اور حکومت بن گئی۔ کیا بات ہے جی،
ہمارے سارے ایڈریس کو اندر بند کر دیں، اس کے بعد کہیں گے جی لیڈرشپ کی کوئی وہی نہیں ہے، کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے، لیڈرشپ کچھ کر ہی نہیں رہی. تو آپ اپنے لوگوں کو بند کریں، اپنا نشان واپس دیں، سب کچھ کریں، اور اس کے بعد نصرت بھائی صاحب بریک کا ٹائم ہو گیا، کمرشل بریک کا. ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ 5 منٹ اور رہیے گا، جواب دے کر پھر آپ جو ہے نا ضرور جائیے گا. ناظرین بریک کا ٹائم ہوا، بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو آگے بڑھا. ویلکم برادرین. ایک طرف سینئر رہنما ایم این اے رہ چکی ہیں، پی ٹی آئی سے تعلق ہے، نصرت بھائی صاحبہ. دوسری طرف محترم جناب ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی اینتھنی نوید صاحب ہیں. نصرت بھائی صاحبہ اپنی بات کو ختم کریں. آپ نے کہا کہ جس طرح مینڈیٹ کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے آپ بات کر رہی تھی، بات کو ختم کریں. جی نصرت بھائی صاحب. اسپیکر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح معیشت کو آپ نے جس طرح کہا کہ ہماری پارٹی نے، زرداری صاحب نے بھی میثاق معیشت کی بات کی، میثاق مفاہمت کی بات کی کہ ہمیں مل جل کے اپوزیشن میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں، یہ جمہوری آئینی ان کا حق ہے، اور گورنمنٹ کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری ہے معیشت کی، پرفارمنس کی، ڈیلیورنس کی. کیا کہیں گے اسپیکر صاحب؟ دیکھیں، یہ میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس وقت ہماری معیشت ہے جن چیلنجز کا شکار ہے، اس میں جب تک تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں، پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز، یہ جب تک مل کر نہیں چلیں گے، ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی، نہ تو جو ہمارا جو انٹرنل جو ایشوز ہیں وہ ہم اس کو ریزالو کر سکتے ہیں، نہ ہمارا انویسٹر جو ہے اس کا جو ہے وہ ٹرسٹ جو ڈیفیسٹ ہوا ہے، اس ٹرسٹ کو ہم اگر وہ نہیں بلڈ کرتے، اس کو ہم ریسٹور نہیں کرتے، تو آپ کیسے مارکیٹ میں جو ہے انویسٹمنٹ لائیں گے؟ اور جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی، فورن انویسٹمنٹ کیسے اس ملک میں آ سکتی ہے؟ تو بھائی اس کے لیے جو زرداری صاحب نے جس طریقے سے بقول نصرت وائدی صاحبہ کے کہ اسمارٹ موو جو دی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ نہ صرف اپنے شہریوں کو بلکہ پوری دنیا کو یہ پیغام دیں کہ تمام سیاسی قوتیں جو ہیں وہ ایک پیج پر ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کی عوام کی جو ہے وہ حالت زار کو بہتر بنایا جا سکے، اور اس کے لیے مفاہمت سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے. اور ماضی جس طریقے سے اس بات کا گواہ ہے، آپ سمیت پوری جو ہے وہ پاکستانی قوم جانتی ہے کہ زرداری صاحب ہی وہ واحد ایک ایسی شخصیت ہیں جو اپنی ذات کو پیچھے کر کے، ملکی مفاد کو آگے کر کے تمام سیاسی قوتوں کو یکجا بھی کر سکتے ہیں، اور ان کو اس بات پر مجبور بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اختلافات کو بلا کر اتفاق رائے سے ایک سمت کا تعین کریں جو ترقی کی طرف لے کے جائے، جو استحکام کی طرف لے کے جائے، اور ایک سسٹینیبل جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف ہم بڑھ سکیں. صحیح، بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. اینتھنی نوید صاحب ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی. نصرت بھائی صاحب آپ کی طرف میں آ رہا تھا لیکن آپ کی لائن ڈراپ ہوئی تھی. آپ نے کہا کہ معیشت ہمارے دور میں بہتر تھی، ان کے پی ڈی ایم کے دور کے اندر معیشت خراب ہونا شروع کیا. اب یہ گورنمنٹ نئے فریش مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہے، کیا کہیں گی آپ؟ اپوزیشن کا کردار ادا ضرور کریں، کیا کہیں گی؟ جی، ہم اپوزیشن کے ہی کردار ادا کر سکتے ہیں اس وقت، کیونکہ ہمارا مینڈیٹ تو چھین لیا ہے انہوں نے. بےمانی چوری کر کے پھر کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اتحاد کریں، ہمارے ساتھ مل کے تعاون کریں اور کام کریں. تو ہم کیسے کام کریں؟ ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کرنا، پھر ہم ان کے ساتھ مل کے کام کر لیں گے. ساری بات ہی یہی ہے. اور آج جتنی بڑی چوری کی ہے وہ ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئی ہے. ہسٹری میں پہلے ہوتی تھی تھوڑی بہت بےمانی، اس طرح ہو جاتا تھا، کسی کے سیٹ کسی نے لے لی، کسی کو مل گئی، لیکن اس طرح کا کبھی نہیں ہوا کہ تھرو آؤٹ 200 ووٹ لینے والے کو آپ جتا رہے ہیں اور 1,11,000 ووٹ لینے والے کو 11,000 دے کے آپ اس کو ہرا رہے ہیں. یہ دس از ناٹ فیئر بھائی. یہ اس طرح ملک تھوڑی چلتے ہیں. اور وہ جہاں وہاں اوت بھی لے لیتے ہیں، اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے اوت بھی لے رہے ہیں، اللہ کے نام کا اوت لے رہے ہیں. یہ ان لوگوں کو مرنا نہیں ہے کیا؟ پتہ نہیں کیا ہے ان کے. وہ کہتے ہیں جی مل کے کام کریں. مل کے کیسے کام کریں چوروں کے ساتھ؟ زرداری صاحب بہت اچھے ہیں. زرداری صاحب بہت
کوپریشن کرتے ہیں تو ظاہر سب چاہتے ہیں کہ لوگ آپس میں مل کے کام کریں رہیں، لیکن اس طرح نہیں ہوتا نا. ان کو پتا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی تمام وہ جو بیگانی سے جیتی ہوئی سیٹیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں واپس کر رہا ہوں. آپ دیکھیں کتنی ان کی جائزہ ہوتی ہے پوری دنیا میں. مطلب آپ جو کہہ رہی ہیں کہ آپ کے ساتھ جو وکٹمائزیشن ہے وہ آصف علی زرداری صاحب نہیں کر رہے، وہ نون لیگ کر رہی. دونوں نہیں کی ہے. اب جو ایم کیو ایم کو ملی ہے وہ کس کی مرضی سے ملی ہے؟ خود سے تو نہیں ایم کیو ایم نے لے لی ساری سیٹیں، 17 کی 17 ہماری سیٹیں. یہی تو کہہ رہی ہوں میں. 200 ووٹ خالد محمود کو ملے ہیں اور اس کو جتا کے بٹھا دیتے ہیں وہاں پہ. امتیاز ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے جو بھی اختیار بیگ، وہ ان کو دیکھیں آپ بیٹھے جی بڑے آرام سے اسمبلی میں گھوم رہے ہیں. 65,000 ووٹوں سے ہارا ہوا آدمی ہے وہ. بس ٹھیک ہے، مرضی ہے باسز کی، جو مرضی کریں، دن کو رات کریں یا رات کو دن کریں، پھر اس کے بعد بھگتیں گے بھی یہی. ہمارا کیا ہے، ہم تو سارے آرام سے بیٹھ گئے ہیں گھر میں. دوستوں ایسا کہا جا رہا ہے اندرونی طور پر ٹی ٹی پی حملہ آور ہے، بیرونی طور پر پی ٹی آئی حملہ آور ہیں، دونوں پاکستان کے اوپر حملہ آور ہیں. نون لیگ کہہ رہی ہے، کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ ہم لوگ حملہ آور ہیں. ہم لوگ اگر حملہ آور ہو گئے نا تو پھر ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. جتنی بڑی پاور ہمارے پاس ہے، سارے کا سارا یوتھ ہمارے پاس ہے. 60% آف دا پاپولیشن از یوتھ، اور وہ ہماری ہے. خان صاحب تو بٹھا کے سمجھا کے ان کو کول ڈاؤن کیا ہوا ہے. جس دن ان کے ہتھے سے اکھڑے نا دیکھیے گا پھر ہوتا کیا ہے اس ملک کا. نہ ان کو خوف ہے کسی قسم کا، نہ مرنے کا، مار کھانے کا، نہ کسی اور چیز کا. ایک سے ایک بڑا لیڈر ہمارا کس طرح کی ماریں کھا کے کتنی حالت میں واپس آیا ہے کہ لٹرلی دیکھ کے رونا آتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا گزری ہے. اب وہ بتا رہے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کہ کس طرح ماریں پڑتی تھی، ہر وقت مار پڑتی تھی اور سر میں کیلیں ٹھوکی جاتی تھی آفریدی کے. آپ بتاؤ یہ لوگ انسان ہیں کون ہے بھائی؟ کیا قصور تھا؟ صرف یہ قصور کہ آپ پی ٹی آئی میں، اس لیے آپ کو بھگتنا ہے سب کچھ. خان صاحب نے، بانی پی ٹی آئی چیئرمین نے سائفر کا جھوٹا بیانیہ بنا کے اپنی سیاست بچانا چاہ رہے تھے. ان کی سیاست بچی ہوئی ہے، اس کی فکر نہ کریں آپ لوگ. جھوٹا بیانیہ انہوں نے نہیں بنایا. سائفر آیا تھا، سائفر تینوں جو آرمی چیف ہیں ان کے آگے، آرمی چیف، ایئر فورس چیف اور نیوی چیف کے آگے رکھا گیا تھا. پھر اس کے بعد جو پرائم منسٹر اپوزیشن لیڈر تھے ان کے پاس تھا، ان کے سامنے بات چیت ہوئی تھی. اور سارا دیکھیے چیز ہر ایک کے ساتھ ہوئی ہوئی ہے. اصل مسئلہ یہ تھا کہ روس کے ساتھ تعلقات کیوں بنانے جا رہا ہے. یہ سارا مسئلہ یہ. انڈیا کو کچھ نہیں کہنا، انڈیا جس کے ساتھ مرضی کر لے، لیکن پاکستان نہیں کر سکتا. اب تو چائنا کو بھی بند کر دیا انہوں نے. سی پیک انہوں نے کہا کوئی پیسہ نہیں دے گا آئی ایم ایف سی پیک. تو یہ مطلب وہ چاہتے ہیں کہ ہم بالکل پپٹ بن کے ان کے ساتھ رہیں اور اس کے علاوہ ہم کچھ نہ کر سکیں. تو وہ جو مرضی بیان دیتے نا ان کا، تو وہ تو سب سے بڑے سیاستدان ہیں. میڈم آپ ٹیلی فون لائن پہ رہیں. محترم جناب سینئر رہنما، سینئر سیاستدان محترم جناب صدیق الفاروق صاحب، نون لیگ سے ان کا تعلق ہے، کسی تعارف اور تعریف کے محتاج نہیں ہے. صدیق الفاروق صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دوسری طرف پی ٹی آئی کی رہنما ایم این اے رہ چکی ہیں، سینئر رہنما نصرت واحد صاحبہ، وہ بھی آپ کو سلام کر رہی ہیں. ہاں وعلیکم السلام. جو حالات ہیں ملکی آپ کو پتا ہے، دہشت گردی، معیشت سب سے بڑے اہم چیلنجز ہیں، اور اس دوران پی ٹی آئی کی دوسری قیادت جو ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر تنقید بھی کر رہی ہے، سراپا احتجاج بھی ہیں. کیا کہیں گے صدیق الفاروق صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پاکستان کے پالیسی سازی میں اور پاکستان میں حکمرانی کا جو ایک عملی صورت ہے اس میں بہت تضادات رہے ہیں، بہت تضادات چلتے چلے آئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پاکستان بہت نقصان اٹھا چکا ہے. صحیح. اب بھی پاکستان مشکل حالات سے گزر رہا ہے. تو اس وقت تنقید کرنے پہ کوئی حرج نہیں، سمجھ گئے آپ؟ صحیح. لیکن یہ تنقید دشمنی سے پاک ہونی چاہیے، اس میں سچ ہونا چاہیے، اس میں نیک نیتی ہونی چاہیے. جو دوست ہمارے پی ٹی آئی کے تنقید کرتے ہیں وہ اپنے 2013، 14، 18 ان حوالوں سے اس سارے عرصے کو اور اپنے 4 سال کے اقتدار کو اور جو 10 سال کا اقتدار اب تقریباً یوں سمجھ لیں یا 9 سال کا کے پی کے کا، اس کو بھی سامنے رکھیں. اپنے
यू टर्न्स को सामने रखे हैं। उसके बाद ये देखें कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने इनकी हुकूमत के दौरान टीएलपी ने धरना दिया तो उस अपोजिशन ने इनका साथ दिया, इमरान खान का साथ दिया। इंडियन एग्रेशन हुआ, हुकूमत के साथ खड़ी हुई अपोजिशन। कोरोना आया, अपोजिशन हुकूमत के साथ खड़ी हुई। इसलिए मैं ये कहता हूं कि इनका ये फर्ज है कि जहां पाकिस्तान के मफादात का मामला आए उसमें वो बजाय जातियात के, बजाय दुश्मनी के और बजाय जाके दूसरे मुल्क में IMF के दफ्तरों के सामने मुजाहरे करने, खत लिखना, ये सारी बातें ये छोड़ दें। तो मुल्क की खातिर मुस्बत ताउन होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि अगर KPK का वजीर आला जाके मिलता है और प्राइम मिनिस्टर उसे वेलकम करता है, तो जब मुलाकात करता है इमरान खान साहब के साथ तो बिल्कुल दुनिया ही बदल जाती है, वो यू टर्न ले लेता है। इस तरह से मामलात नहीं चलते, इनको ठीक करना चाहिए। नुसरत वाहिद साहिबा, आप तनकीद जरूर करें, मुस्बत तनकीद करें। माजी में जिस तरह हवाले दिए गए TLP के धरने से लेकर कोविड तक जो ताउन, जो चीजें रहीं, क्या कहेंगे इस हवाले से सिद्दीक उल फारूक साहब? नुसरत वाहिद साहिबा, मुझे बताइए, इनसे बड़े किसी ने कभी जिंदगी में यू टर्न लिए कि ये तो किसी के पेट फाड़ रहे थे, सड़कों पे घसीट रहे थे, क्या क्या कुछ कर रहे थे, अब उन्हीं के साथ बैठ के हुकूमत कर रहे हैं। फिर उसके अलावा क्या क्या चीजें नहीं बेनजीर को कहेंगे, उसकी माँ को कहेंगे, उसके बाद फिर वो उन्हीं के साथ हैं। तो ये खामखा की बातें हैं। यू टर्न खान साहब ने अगर किसी बात पे लिए हैं तो वो उनको जब रियलाइजेशन होती है कि ये चीज गलत होने वाली है, इसका नतीजा गलत होगा, तो वो फिर पॉजिटिविटी की तरफ आते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, मुझे इस तरह नहीं, इस तरह करना चाहिए। तो इसमें क्या बुरी बात है? इंसान है, जाहिर है इंसान बहुत सारी चीजें इस तरह कर रहा होता है। और उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हम पहली दफा किसी भी हुकूमत में आए थे। इससे पहले खान साहब ने कभी कोई हुकूमत नहीं की थी और मेरे ख्याल में 70% ऑफ द पीपल वो देयर थे, उनका फर्स्ट टाइम था, इसमें इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। तो हम घाट के पॉलिटिशियंस नहीं थे कि हम चालें चलें, हम कुछ और करें। हम तो बहुत ओपन हार्ट के साथ आए हुए थे कि सब अच्छा होगा, सब अच्छा हो जाएगा। और इसके लिए क्या कुछ नहीं किया खान साहब ने, किस किस तरह की एफर्ट्स की। कोरोना डेज में आप देख लेंगे, लोग मुल्क को, हमारे पड़ोसी मुल्क के कोई पता नहीं 60 लाख के करीब लोग मर गए, इंडिया के इसी तरह, और इटली के, स्पेन के, पता नहीं कितने लोग। लेकिन उस आदमी की दानिशमंदी थी कि उसने इस तरह की लॉकडाउन किया कि लोगों को खुदा न खास्ता भूख से ना मर जाए। वो बीमारी को भी कंट्रोल किया गया और बहुत अच्छे तरीके से उनको पैसे दिए गए, फूड पैकेजेस दिए गए कि वो लोग जिंदा रह सके। उस पर अगर कहीं पे कोई यू टर्न हो जाता है तो उससे आई डोंट थिंक सो उसमें कोई बुरी बात है, ये कोई ऐसी बात है। हाँ, पॉजिटिविटी के लिए अगर कोई इंसान यू टर्न ले रहा है तो उसको देखना चाहिए कि हाँ क्या ये ठीक काम कर रहा है या गलत। तो इनकी तरह थोड़ी कि आप बड़ी मेहरबानी नुसरत वाहिद साहब, बड़ी मेहरबानी। मोहतरम जनाब सिद्दीक उल फारूक साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। जमहूरियत जे अंदर तनकीद भी थींदी है, पर अहिड़ी तनकीद न थियणु खपे जंहिंसां मुल्क खे नुक़सान हुजे, रियासत खे नुक़सान हुजे। ऐं PTI जो जेकॾहिं माज़ी ॾिसूं, हाणे बि ॾिसूं, त उन्हनि जी तनकीद तमामु सख़्तु तनकीद आहे इदारनि जे ख़िलाफ़ु। सोशल मीडिया हुजे, IMF जे ॿाहिरि धरणो हुजे, उते नारा हुजनि, इहे क़ाबिल क़बूल रियासत खे न आहिनि। इन सघंदे इजाज़त अल्लाह।